हज़रत ज़ैनुल आबदीन की विलादत 5 शाबान 38 हिजरी 6 जनवरी 659 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और आप अइम्मा-ए अहले बैत के चौथे इमाम हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सलीम अपने वीडियो के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हज़रत ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह किस शख्सियत का नाम है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 61 हिजरी में जंग करबला के मौके पर आप शदीद बीमार थे। जब तमाम साथियों के शहीद हो जाने के बाद इमाम हुसैन मैदान जंग में जाने से पहले आपके पास आए तो आपने बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए कहा कि ऐ मेरे वालिद, मैं अभी मौजूद हूँ, इसलिए आपसे पहले मुझे मैदान जंग में जाने की इजाज़त दें। मगर आप बीमारी और कमज़ोरी के सबब खड़े नहीं हो पाए। इमाम हुसैन ने आपसे फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, रब ताला की ये मर्जी है कि तुम मेरी शहादत के बाद अहले बैत की औरतों की हिफाजत करो और तुमसे ही मेरी नस्ल जारी रहेगी। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लश्कर ने इमाम के खेमों को लूट लिया और जला दिया और अहले बैत की मुक़द्दस ख़ातिनों को बेपर्दा करने की गुस्ताखी की और मुहर्रम की 11वीं रात को इमाम ज़ैनुल आबदीन को औरतों और बच्चों को खुले मैदान में गुजारनी पड़ी। इसके बाद आपको और दिगर अहले बैत को कैद करके और इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर रखकर पहले इब्ने ज़ियाद के पास कूफा ला गया और फिर यजीद के पास दमिश्क ले गए। करबला से वापसी के दौरान इमाम ज़ैनुल आबदीन ने एक मशहूर कसीदा पढ़ा, या सैयदी इरहम लना। इसका मतलब होता है, ऐ मेरे रब, हम पर रहम कर। जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में अहले बैत के काफिले को लाया गया और इमाम हुसैन का सर मुबारक उसके सामने रखा गया तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, खुदा का शुक्र है हमने दुश्मनों पर फतह पाई। हमारे दुश्मनों पर अल्लाह ने सख्ती डाली, बातिल मिट गया और हक गालिब रहा। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने जोश के साथ फरमाया, ऐ इब्ने मरजान, क्या तेरा दिल और तेरा ज़मीर इस झूठे कौल की तस्दीक कर रहा है? हुसैन बातिल परस्त थे और यजीद हक परस्त। अफसोस तेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया है कि तू उस हुसैन को बातिल परस्त कह रहा है जो वफादारे खुदा व रसूल हैं, और यजीद को हक परस्त कह रहा है जो खुदा व रसूल का बागी मलऊन है। इसके बाद अहले बैत के काफिले को यजीद के दरबार में लाया गया। जब यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबदीन से कहा, आप मुझसे कुछ फरमाइश करें, मैं उसे पूरी करूंगा, इमाम ने फरमाया, मुझे ये उम्मीद तो नहीं कि मैं कुछ भी कहूँगा उसे तू पूरा करेगा, और अगर तू वाकई अपने कौल पे सच्चा है तो मैं जो बात तेरे सामने रखता हूँ तू उसे पूरा कर। मेरे वालिदे मोहतरम के कातिल को मेरे हवाले कर दे कि मैं उसे कत्ल करूँ। आज जुमा का दिन है, मुझे इजाज़त दे कि मैं मिंबर पर चढ़कर खुतबा पढ़ूं। शुहदा के सरों को मुझे दे दे कि मैं उन्हें ले जाकर उनके जिस्म मुक़द्दस के साथ दफन करूं। हमारे लूटे हुए काफिले को मदीना मुनव्वरा पहुंचा दे। यजीद ने 4 सवाल सुनकर सबसे पहले उस कातिल के बारे में पूछा जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया था। लोगों ने कहा कि खौली बिन यजीद है। उसने इनकार किया और कहा कि मैं कत्ल नहीं किया बल्कि कातिल सिनान इब्न अनस है। सिनान इब्न अनस ने अपना नाम सुनते ही कहा कि कातिल हुसैन पर लानत है। कातिल हुसैन तो शिमर बिन जिल जौशन है।
لیکن شمر نے بھی صاف انکار کیا۔ یزید نے کہا کہ آخر کسی نہ کسی نے تو قتل کیا ہی ہوگا۔ یزید کے تیور دیکھ کر شمر کو بھی جوش آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے حسین کا قتل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ جسے ستہ کی لالچ ہو اور جسے لگتا ہو کہ اگر حسین زندہ رہیں تو میری غدی کو خطرہ ہے، اور جس نے سب کو مال و جاگیر دے کر جنگ کے لیے تیار کیے اور دوسروں کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کیا، وہی حسین کا قاتل ہے۔ یزید سمجھ گیا کہ یہ ساری باتیں اسی پر بولی جا رہی ہیں اور کہنے لگا کہ تم سب پر خدا کی لعنت ہو، سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر یزید نے امام زین العابدین سے کہا کہ امام حسین کے قاتل کی بات چھوڑیے، باقی آپ کی تمام باتیں میں منظور کرتا ہوں۔ یزید امام کو لے کر جامع مسجد پہنچا۔ وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، جس میں شام کے بڑے عمرا اور رئیس بھی تھے۔ یزید نے ایک شامی خطیب کو اشارہ کیا کہ جو منبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگا اور بنی ابو طالب کی برائی کی۔ لوگوں نے امام زین العابدین کو دیکھ کر ان سے خطبہ دینے کے لیے عرض کیا۔ امام منبر پر تشریف لائے اور حمد و ثنا کے بعد واعظ اور نصیحت فرمائی، اور آپ نے فرمایا، اے لوگوں، دنیا اور اس کے فریب سے بچو۔ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے مال اور عمر تم سے زیادہ تھی، لیکن ان کے جسموں کو مٹی نے کھا لیا، اس لیے دنیا میں مشغول رہنا بے فائدہ ہے۔ آپ اپنی گزشتہ اور آنے والی زندگی پر غور کرو۔ نفسانی خواہشات سے ہو کر عمر کی مدت ختم ہونے سے پہلے دنیا میں نیک کام کرو، جس کا اچھا صلہ تمہیں آگے ملنا ہے۔ آپ نے آگے فرمایا کہ خدا نے اچھی آزمائش کے ساتھ ہمارا امتحان لیا اور ہمیں علم و ہدایت عطا فرمائی۔ آپ کو 5 چیزوں سے مخصوص کیا گیا ہے جو کسی میں ایک ساتھ نہیں پائی جاتی: محبت خدا، محبت رسول، علم، شجاعت اور سخاوت۔ آپ نے کہا، میرے والد سبط رسول اللہ کو میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کوہرام مچ گیا اور یزید خوف زدہ ہو کر مؤذن کو جلدی سے اقامت کے لیے اشارہ کیا۔ اس کے بعد یزید جامع مسجد سے اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے جو امام حسین کے قریب آ کر رکتی ہے اور عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ پھر ایک بادل آسمان سے اترا، اس میں بہت سے آدمی تھے، لیکن چاند سے زیادہ روشن اور منور چہرے والے ایک شخص آگے بڑھے اور سر امام پاک کے قریب پہنچ کر بہت روئے اور فرمایا، سلام تم پر اے میرے لختے جگر، ان ظالموں نے تم پر بہت ظلم کیے، پانی بھی بند کر دیا، تمہیں قتل کیا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے خاندان اور رتبے کو نہیں پہچانتے؟ اس خواب کے بارے میں سن کر یزید نے امام زین العابدین کو بلایا اور کہا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اگر آپ یہاں چاہیں تو قیام فرمائیں اور اگر جانا چاہیں سفر کا انتظام کروا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ امام عالی مقام تو ہم سے جدا ہو ہی چکے ہیں، دمشق میں کوئی ہاشمی باقی نہیں ہے، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب تو تمنا یہی ہے کہ مدینہ جا کر روضہ رحمت للعالمین کی ٹھنڈی چھاؤں میں باقی کی زندگی گزاروں۔ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کے ساتھ قافلے اہل بیت کو شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ کیا۔ امام نے کربلا پہنچ کر ان سروں کو شہداء کے جسموں کے ساتھ ملا کر با ادب دفن کیے۔
پھر کربلا سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے اور کچھ دنوں بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ ادھر حضرت منظر بن زبیر کے مشورے پر حضرت عبداللہ بن حنظلہ مسلمانوں کی جماعت کو لے کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب امام نے آنے کی خواہش پوچھی تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے بتایا کہ ہم امام علی مقام اور اہل بیت کے غلام ہیں اور آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، خدا کے لیے اب یہ تذکرہ بیعت و خلافت میرے سامنے نہ چھیڑو۔ کربلا کا ایک ایک منظر ہر وقت میرے پیش نظر ہے۔ میرے زخمی دل میں نئے زخم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں صرف اس در پر رہ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کچھ سکون پانا چاہتا ہوں۔ آپ کی عبادت، علم، حسن اخلاق، صبر اور سخاوت مشہور ہے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ پوری رات عبادت الہی میں گزارتے تھے اور رات میں پوشیدہ رہ کر خود غریبوں اور حاجت مندوں کو ضرورت کی چیزیں پہنچاتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سب امداد کون کرتا تھا۔ آپ ہمیشہ برائی کا بدلہ اس طرح دیتے تھے کہ خطا کرنے والا شرمندہ ہو کر اپنی خطا کی معافی مانگ لیتا اور نیکی اختیار کر لیتا۔ ایک دن امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے باہر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں کسی گستاخ نے آپ کو برا کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم نے مجھ سے جو کچھ کہا، اگر میں واقعی میں ایسا ہوں تو خدا مجھے معاف فرمائے۔ یہ سن کر وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، حضور، جو کچھ میں نے کہا آپ ایسے بالکل بھی نہیں ہیں، میں ہی جھوٹا ہوں، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا جاؤ، خدا تمہیں معاف فرمائے۔ ایک بار آپ جنگل سے گزر رہے تھے، اتنے میں ایک ہرنی آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کچھ کہنے لگی۔ امام زین العابدین کے ساتھیوں نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے اس کے بچے کو پکڑ لیا ہے۔ پھر آپ نے اس شخص کو اپنے پاس لانے کے لیے کہا۔ وہ جب آیا تو آپ نے اسے ہرنی کے بچے کو چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ اس نے امام کی بات مان کر اسے چھوڑ دیا۔ اس ہرنی نے کچھ کہا اور اپنے بچے کو لے کر چلی گئی۔ آپ کے ساتھیوں نے امام سے عرض کیا، ہمیں بتائیے کہ وہ ہرنی کیا کہہ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، وہ کہہ رہی تھی، جزاک اللہ فی دارین خیر۔ امام زین العابدین کی شہادت کیسے ہوئی؟ مدینہ کے گورنر ولید بن مروان کے حکم سے حسام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت 94 ہجری یا 95 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی مزار جنت البقیع میں ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ کچھ ایسی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیں۔